समझता हूँ कि इस हुकूमत के बकिया 2 साल रह गए और इसके जाने के साथ ही ये ड्रामा आने वाली हुकूमत लपेट देगी और ये सारा जो वसाइल का इस्तेमाल, बल्कि इस्तेमाल नहीं, ये ज़िया होगा। हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा तशवीश लाहिक हुई कि शहर बहावलपुर जो कि एक तारीख़ी शहर है, एक सकाफ़ती शहर है, एक तहजीबी शहर है, जिसका जो दिल चाहता है आके वो यहाँ करने लग जाता है। कोई आता है तो यहाँ के तारीख़ी फवारे को मट्टी डालकर दफन करने की कोशिश करता है, तो कोई आता है पुराने बीकानेरी गेट, मौजूदा फरीद गेट के सामने एक टावर खड़ा करके उसकी तहजीबी उस तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश करता है, और कोई आता है एक अजीम मादर इल्मी को यहाँ पर दफातर के अंदर तब्दील करने की बात करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो हुकूमत है कि जिसने वादे किए थे कि हम बड़ी बड़ी इमारतों को, गवर्नर हाउसेस को, पीएम हाउसेस को, सीएम हाउसेस को मादर इल्मी यूनिवर्सिटियों के अंदर तब्दील करेंगे, लेकिन अब यकसर उसके उलट चल रहे हैं। मैं उनको ये राह दिखलाना चाहता हूँ, आइए आपने अपने इस ड्रामे को शक्ल देने के लिए अगर आर्जी तौर पे दफातर बनाने ही हैं, तो मैं आपको बहावलपुर शहर के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि कमिश्नर हाउस कितना बड़ा है, डीसीओ हाउस कितना बड़ा है, वीसी का हाउस कितना बड़ा है, डीपी और डीआईजीज के हाउस कितने बड़े हैं, जजेस के हाउस कितने बड़े हैं। जाइए और उसके अंदर जाके अपना शौक़ पूरा कर लीजिए। बल्कि आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं इंतज़ामिया से ये भी बात बार-बार कराना चाहता हूँ कि जिसका जो दिल चाहता है ज़ुबानी कलामी आके हुक्म जारी कर देते हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से हमें मालूम हुआ कि ज़ुबानी ऑर्डर दिया गया कि इसको 1 हफ्ते के अंदर खाली करवा दिया जाए। शहर बहावलपुर और इसकी तारीख़ी इमारत और इसकी तहजीब कोई लावारिस नहीं है। शहर बहावलपुर का बच्चा बच्चा इसकी पुश्त के ऊपर खड़ा है और इसकी हिफाजत करना जानता है। तुमने अगर दफातर बनाने हैं तो जाओ शहर से निकल के बनाओ। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि यहाँ ब्रस्टर जेल है, सेंट्रल जेल है, और बड़ी बड़ी जगहों को जो इन्होंने एलोकेट किए हुए अफसरान के लिए, जाइए और बगदाद स्टेशन से आगे बहुत जगह पड़ी है, वहाँ पर बनाइए। शहर की जान छोड़िए। आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से जमात इस्लामी बहावलपुर इस बात का ऐलान करती है कि हम इस इशू को रेज करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। हम इस इशू को रेज करने के लिए गलियों मोहल्लों के अंदर जाएंगे, यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर जाएंगे और लोगों को ये बात बताएंगे कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। पहले तो अपने प्रेस का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी पुकार के ऊपर, हमारी दावत के ऊपर आज यहाँ इस अज़ीम मादर इल्मी के साए तले खड़े हैं। और हमारा जो बुनियादी इशू है आज का, वो जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुकूमत वक्त की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इस मादर इल्मी के अंदर जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट जो है वो कायम करेंगे। और इस वक्त दर्जनों शोबे जो इस सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं और इसकी अपनी एक तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत है इस बिल्डिंग की, और ये शहर के वस्त के अंदर तालीमी अदारे और मादर इल्मी के तौर पर मौजूद है। लिहाजा वक्त की इस अहमियत को समझते हुए ये मुनासिब समझा कि हम यहाँ इसके साए तले खड़े होकर इस बहत का और इस बात का अहद करें, तजदीद करें कि इंशाअल्लाह जब तक हम यहाँ मौजूद हैं अपने सकाफ़ती विरसे, तारीख़ी विरसे को किसी सूरत के अंदर भी किसी इंतज़ामी यूनिट के अंदर तब्दील नहीं होने देंगे। ये यूनिट सिर्फ़ हमारी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है, बल्कि ये मादर इल्मी है कि जो यहाँ ख़ित्ते के अंदर आने वाले हज़ारों तालिब इल्मों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही है। और इस वक्त जो हमारे ऊपर बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतों का ही तसलसल है और स्टेटस को का ये तसलसल इस बदतरीन इंतज़ामी सलाहियत के साथ आगे बढ़ा है कि कोई शोबा हाय ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त परेशान हो। खा आप तालीम का मामला देखें, मईशत का मामला देखें, ज़राअत का मामला देखें, ज़राए आमदो रफ्त के मामले में रेलवे का मामला देखें, यानी इस वक्त जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत 3 साल पहले आई है और नारा यही लगाया है लोगों को पकड़ेंगे, उनका एहतसाब करेंगे
اور ان کے پیٹوں سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ہی ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا۔ اور دوسرا جو حکومت وقت کے لوگوں نے اس لمحے کیا کہ ہم اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، 3 سال گزر گئے، 6 مہینے، 1 سال، یہ بات سمجھ آتی تھی کہ گزشتہ حکومت نے جو معاہدات کیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، اور جہاں پر انڈسٹری نہیں تھی، جہاں پر لوگوں کے پاس کمانے کی چیزیں نہیں تھیں، آج یہ کہا جاتا ہے کہ بہاولپور کے اندر صرف سرکاری لوگ اور سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے لیے تو بڑا چانس ہے، ان کے لیے تو بڑے مواقع ہیں، لیکن عام انسان کہاں پر جائے؟ آج یہ جو فیصلہ حکومت وقت لینے جا رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا پریس کانفرنس یہاں پر کرنا یہ اس بات کا اظہار بھی ہے، اور آج آپ کے سامنے میں اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ حکومت کا مذموم مقدمہ اور جو ان کا یہ فیصلہ ہے، اگر اس کو پر یہ جاری رہے تو ہم تحریک انشاءاللہ چلائیں گے، ادھر بھی دھرنا دیں گے، آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو، خواہ وہ تاجر ہوں، وکلاء ہوں، اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، سماجی تنظیمیں ہوں، تاجر تنظیمیں ہوں، سب کے ساتھ انشاءاللہ یہ مقدمہ ہم متفقہ طور پر لڑیں گے، اور کسی لمحے کسی وقت بھی اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے اس مادر علمی کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کسی ایسے ادارے کے ساتھ کہ جو یہاں ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے ایک پس منظر رکھتا ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج مسئلہ صرف یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے، 100 دن کا وعدہ کر کے، 100 دن کا میڈیا کے سامنے اعلان کر کے کہ ہم یہاں پر جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنائیں گے۔ مجھے آج بھی وہ پریس کانفرنس یاد ہے، وہ فوٹویں موجود ہیں کہ ہم یہاں پر صوبہ بنائیں گے، اور آج 3 سال گزرنے کے بعد یہ اپنے اس جو فیصلہ تھا اس کے مطابق پھر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کو بنا بنایا سیکریٹریٹ لینا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر یہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم یہ مضمون ان کا مقدمہ اور یہ مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس اسی حوالے سے تھی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مشاورت بھی جاری ہے، اور کوئی حصہ بہاولپور کے حوالے سے کسی لمحے ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بڑے بڑے سانحات یہاں ہو گئے، آپ کے یہاں پر سپیڈو بس اٹھا لی گئی، وزیر اعلیٰ صاحب بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ سپیڈو بس یہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ کسی ایک منتخب نمائندے کے منہ سے کوئی ایک مذمت کا لفظ نہیں نکل سکا ہے۔ آج بی وی ایچ اس پورے خطے کے لوگوں کے لیے امید کا مرکز ہے۔ یہاں ڈاکٹرز، پروفیسرز یہاں پر بہت بہترین انداز سے طبی سہولیات دے رہے تھے، ان کے بجٹ کو کٹ لگایا گیا، اور حکومت وقت نے آدھا بجٹ یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ بھجوا دیا، اس پر چوں تک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج سڑکوں کا حال، سیوریج کا حال، اس کے بعد آپ کسانوں کے معاملات کو بھی دیکھیے، تو یہ ہمارا خطہ زرخیز خطہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی بے پناہ مسائل ہیں، اور حکومت کے دائیں اور بائیں وہ سارے مافیاز موجود ہیں جو گندم، آٹا، چینی، گنے اور ان سارے معاملات کے اندر ملوث ہیں۔ پھر جو بہت بڑا ظلم ہمارے اس بہاولپور کے ساتھ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ یہاں انڈسٹری نہیں ہے، انڈسٹریل زون۔ یہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، میں ضرور نام لوں گا ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے بہاولپور کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ آج آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیے، خواہ تعلیم کا ادارہ ہو، زراعت کا ادارہ ہو، ٹریفک کا ادارہ ہو، تعلیم کا ادارہ ہو، سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو عوام کی خدمت شعبوں میں بڑھا کر، ہیومن ریسورس لا کر ڈاکٹر سید وسیم اختر نے کی ہے، اس کے بعد تو یہ شہر یتیم ہو گیا ہے۔ آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس بہاولپور کے اندر ایک کور ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جماعت اسلامی بہاولپور اور جے آئی یوتھ بہاولپور کے زیر اہتمام یہاں پر شہر بہاولپور کے دل جامعہ عباسیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سائے تلے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں قبل ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بہاولپور کی تاریخی اور علمی درسگاہ جامعہ عباسیہ
اسلامیہ یونیورسٹی اولڈ کیمپس جو کہ 1950 سے یہاں پر بہاولپور کے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے اور اس کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے. اس کو نام نہاد جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے ایک جز کے لیے خالی کروانے کا عندیہ دیا گیا ہے. آج کے اس پروگرام کے توسط سے اہلیان بہاولپور کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جس نے بہاولپور کی صوبائی حیثیت کو بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا سابقہ حکومتوں کی طرح، لیکن سابقہ حکومتوں کی طرح ہی انہوں نے اس شعر کے مصداق کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا 3 سال گزار دیے. صوبہ بہاولپور کا نام تو دور دور تک نظر نہ آیا. جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی گئی لیکن اس کے اندر بھی ان کی نیت خالص نہیں، اور پھر صرف جنوبی پنجاب سیکٹریٹ پر اتفاق کیا گیا، وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر. کسی کو کچھ سمجھ نہیں کہ صوبہ کہاں بنے گا اور اس کے سیکٹریٹ کہاں پر بنیں گے. ملتان اور بہاولپور کے اندر مختلف شعبوں کے نام کے اوپر ہم پر ایک اور بوجھ لاد دیا گیا. افسران کی ایک لمبی جو لائن ہے وہ اس لسٹ کے اندر گنوا دی گئی، اور پھر کچھ عرصہ قبل یک قلم جنبش بہاولپور سے سیکٹریٹ اٹھا لیا گیا. جب عوام نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا تو پھر دوسرے ہی دن اپنے اس فیصلے پر ریویو کر لیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف بہاولپور کے لوگوں کے لیے بلکہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے ایک بدترین مذاق سے کچھ کم نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا حال کیا ہے کہ جو تعلیم کے اندر بجٹ کے اندر اس وقت پیسے رکھے مختص کیے گئے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اور پرائمری اور مڈل تعلیم کے لیے بھی بجٹ کا انتہائی قلیل حصہ اس کے اندر رکھا گیا ہے، جبکہ پہلے دعویٰ یہ تھا کہ ہم تعلیم کا بجٹ بڑھائیں گے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو مسلسل 1.5 سال سے کرونا کا معاملہ آیا ہے، اس کے اندر پے در پے لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. حکومت وقت نے جو بھی لاک ڈاؤن کیا ہے عوام نے اس کی پابندی کی ہے، لیکن صرف یہ تعلیم کا شعبہ ایسا ہے کہ پورے تعلیمی سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے 40% سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. آج 1.5 سال مسلسل بندش سے، حالانکہ SOPs کے مطابق تعلیمی ادارے بڑے آرام سے کھولے جا سکتے تھے اور کم وقت کے لیے کھولے جاتے، بچوں کے مستقبل سے کھیلا گیا اور پروموشن کر دی جاتی ہے. آج بھی اب یہ اعلان ہوا ہے کہ جی ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتحان کے. مجھے بتائیے جو یہ ہماری نسل ہے اگلے 10 سال کے اندر جب یہ حکومت اور معاملات زندگی کے اندر معاشرے کے اندر آ کر کھڑی ہوگی تو کیا ان کا کرائٹیریا ہوگا جن کی بیس ہی نہیں بن سکی ہے. اور یہ دیکھ لیجئے بہاولپور تو محرومیوں کا گڑھ بن گیا ہے. یعنی یہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں اور یہ وہ نمائندے ہیں کہ جنہیں عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے ووٹ پڑے ہیں. کوئی پرسنالٹی، کوئی کریڈیبلٹی، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم، کوئی ویژن اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ترین انتظامی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھا ہے کہ کوئی شعبہ ہائے زندگی ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت پریشان ہو. خواہ آپ تعلیم کا معاملہ دیکھیں، معیشت کا معاملہ دیکھیں، زراعت کا معاملہ دیکھیں، ذرائع آمد و رفت کے معاملے میں ریلوے کا معاملہ دیکھیں. یعنی اس وقت جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ حکومت 3 سال پہلے آئی ہے اور نعرہ یہی لگایا ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے، ان کا احتساب کریں گے اور ان کے پیٹوں سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ہی ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا. اور دوسرا دعویٰ جو حکومت وقت کے لوگوں نے اس لمحے کیا کہ ہم اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کا نظام لانا چاہتے ہیں. 3 سال گزر گئے، 6 مہینے، 1 سال، یہ بات سمجھ آتی تھی کہ گزشتہ حکومت نے جو معاہدات کیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہے. بھئی اب تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا.
اور 1.5 اور 2 سال باقی ہے، لیکن اب تک کوئی بھی کام جس میں ناکامی ہے مسلسل، اس لیے کہ ویژن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور اسی کے تناظر کے اندر جب معاملہ الٹ پڑتا ہے تو گزشتہ حکومت کے سر لگا دیا جاتا ہے۔